तज़हीक रोज़गार और सौदा। सौदा का शुमार उर्दू के बुलंद पाया कसीदा निगार शोरा में होता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को शुमाली हिंद का पहला बाकायदा कसीदा निगार तस्लीम किया जाता है। सौदा ने पहली बार फ़ारसी के तर्ज पर कसीदे कहे हैं। सौदा की अज़मत का इस बात से पता चलता है कि उन्हीं के कसीदों से उर्दू कसीदा ने एक नए मोड़ में दाखिल हो जाती है। उर्दू कसीदा को पहली बार सौदा की बदौलत बुलंद मकाम मिली है। उन्होंने कसीदे को नई राह और नई सिमत अता की। सौदा ने अपने कसीदों को फ़ारसी के तर्ज पर लिखना शुरू किया। उनके कसाइद इतने मकबूल हुए कि उन्हें तमाम कसीदा गोयों में सरताज गर्दाना गया। मुसफ़ी ने तज़किरा हिंद में सौदा को उर्दू कसीदे का नकाश अव्वल करार दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सौदा के मुतालिक लिखा है कि सौदा कसीदा गोई में फ़ारसी शहसवारों के साथ अना दरअना ही नहीं बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए हैं। नाज़रीन, ये वीडियो तज़हीक रोज़गार और सौदा के उन्वान पर मुबनिश की जा रही है। इससे कब्ल सौदा की कसीदा निगारी, उर्दू कसीदा निगारी का आगाज़ इर्तिका, कसीदा के अज़ाए तरकीबी और मरसिया पर भी वीडियोस बन चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप अगर चाहें तो उसे देख सकते हैं। सौदा का शुमार बुलंद पाया कसीदा निगार शोरा में होता है। सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। सौदा शुमाली हिंद का बाकायदा पहला कसीदा गो शायर है। सौदा ने पहली बार फ़ारसी के तर्ज पर कसीदे लिखे हैं। उन्होंने उर्दू कसीदे को नई राह और नई सिमत अता की है। उनके कसाइद इतने मकबूल हुए हैं कि उन्हें मुसफ़ी ने तज़किरा हिंद में सौदा को उर्दू कसीदे का नकाश अव्वल करार दिया है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी आब हयात में उसकी तारीफ़ की है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सौदा के मुतालिक लिखते हैं कि सौदा कसीदा गोई में फ़ारसी शहसवारों के साथ अनादर अन्ना ही नहीं बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए हैं। इसी तरह की राय इमदाद इमाम असर सौदा के बारे में रखते हैं कि सौदा के उर्दू कसाइद फ़ारसी के बड़े बड़े उस्तादों के कसाइद के टक्कर के हैं। सौदा ने तकरीबन 54 कसाइद लिखे हैं, जिनमें उनके मदहिया और हजविया दोनों कसाइद शामिल है। सौदा के मशहूर कसीदों के नाम तज़हीक रोज़गार, सबाह ईद है और ये सुखन है शहर आम। हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी वगैरह है की अज़मत बयान करते हुए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि सौदा के फ़ारसी शहसवारों के साथ अनादरना ही नहीं बल्कि अक्सर मैदानों में सौदा आगे निकल गए हैं। इसी तरह की राय इमदाद इमाम असर रखते हैं कि सौदा के उर्दू कसाइद बड़े बड़े फ़ारसी के उस्तादों के कसाइद के टक्कर के हैं। सौदा ने तकरीबन 54 कसाइद लिखे हैं, जिनमें मदहिया कसाइद और हजविया कसाइद ये दोनों कसाइद शामिल है। मदहिया कसीदा उसे कहते हैं जिसमें किसी शख्स या जगह की तारीफ़ की जाए और हजविया कसाइद उसे कहते हैं हजविया कसीदा उसे कहते हैं जिसमें किसी शख्स या जगह की हजू यानी बुराई या तंज़ उस पर किया जाए। सौदा के मशहूर कसीदों के नाम तज़हीक रोज़गार, सबाह ईद है और ये सुखन है शहर आम। हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी। इन 3 कसाइद में से सबसे पहला कसीदा तज़हीक रोज़गार यह एक हजविया कसीदा है। इसी कसीदे से मुतालिक आज इस वीडियो में चंद अहम मालूमात आपको पेश की जाएंगी। सौदा ने जहाँ मदहिया कसीदे लिखे हैं वहीं उन्होंने हजविया कसाइद भी तख्लीक किए हैं। सौदा के चंद अहम हजविया कसीदों के नाम कसीदा दरहजो अस्प, तज़हीक रोज़गार, कसीदा शहर आशूब,
قصیدہ در حجو مولوی ساجد، قصیدہ در حجو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، قصیدہ در حجو شیخ بریلی وغیرہ ہیں۔ اپنے معاصرین کے مقابلے میں سودا گہرا سماجی شعور رکھتے ہیں، اسی لیے عہد سودا کی سماجی، تہذیبی، اقتصادی اور تاریخی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ان کے کلام اور خاص طور پر ان کے شہر آشوبوں اور ہجویہ قصیدوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ سودا کے ہجویہ قصائد کو کئی خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بعض ہجویں ایسی ہیں جن میں سودا نے سماجی اور معاشرتی زندگی کی ناہمواری کا مضحکہ اڑایا ہے۔ ان کی ظریفانہ طبیعت اور شگفتہ مزاجی نے اپنے بعض مخالفوں کو طنز و مزاح کا نشانہ بنایا ہے۔ اپنے ہم عصر شاعروں میں انہوں نے میر زاہد، فاخر مقین، قیام الدین قائم، میر تقی میر کو بھی نہیں بخشا ہے۔ سودا نے جہاں مدحیہ قصیدے لکھے ہیں وہاں انہوں نے ہجویہ قصائد بھی تخلیق کیے ہیں۔ ان کے اہم ہجویہ قصیدوں کے نام: قصیدہ در حجو اسب تضحیک کے روزگار، قصیدہ شہر آشوب، قصیدہ در حجو مولوی ساجد، قصیدہ در حجو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، قصیدہ در حجو شیخ بریلی۔ یہ ان کے اہم ہجویہ قصائد ہیں۔ انہوں نے اپنے ہجویہ قصیدوں کی فہرست میں ان تمام شعراء اور ان کے احباب کو بھی نہیں بخشا ہے جو اس کے دور کے بڑے بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے، جیسے کہ میر زاہد مکی، قیام الدین قائم اور میر تقی میر جیسے بڑے بڑے شعراء کو بھی انہوں نے نہیں بخشا ہے، ان پر بھی انہوں نے ہجویہ قصائد لکھے ہیں۔ سودا نے گھوڑے کی کئی ہجویں اور ہجویہ قصائد کہے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کے گھوڑے کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیا ہے، اور سیف الدولہ کی گھوڑے کی مدح میں اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ فارسی شاعر انوری نے گھوڑے کی ہجو لکھی ہے۔ اس کے انداز میں سودا نے بھی اردو میں در حجو اسب موسوم بتضحیک روزگار کے عنوان سے ایک ہجویہ قصیدہ لکھا ہے، جسے سودا کے قصیدوں میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ سودا نے گھوڑے پر ہجویہ قصائد لکھے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کے گھوڑے کی تعریف میں بھی اشعار کہے ہیں، اور سیف الدولہ کے گھوڑے کی تعریف میں بھی انہوں نے بھرپور تعریف کیے ہیں۔ فارسی شاعر انوری کی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے گھوڑے پر ہجویہ قصیدہ بنام تضحیک روزگار اردو شاعری میں پیش کیا ہے، جو کہ سودا کے قصیدوں میں بہت ہی اہمیت کے حاصل۔ مغل بادشاہ جن کا جاہ و جلال ہندوستان کی تاریخ میں ضرب المثل تھا، ان کے وارث بے کسی اور لاچاری کی مکمل تصویر بن چکے تھے۔ ناز و نام پلے ہوئے شہزادے ایک ایک روٹی کو ترس رہے تھے۔ پھولوں میں چلنے والی شہزادیاں جنہیں کبھی سورج کی کرن نے بھی نہیں دیکھا تھا، حملہ سروں کے ہاتھوں بے آبرو ہو رہی تھی۔ نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، روہیلیوں، مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں کے ہاتھوں دلی بار بار اجڑ رہی تھی۔ ان حالات کا اثر براہ راست
فوج پر پڑا۔ ایران، خراسان، ترکستان، افغانستان اور افغانستان سے آنے والے سپاہیوں کی بھرتی بند ہو چکی تھی۔ شاہی خزانے خالی ہونے کی وجہ سے رہی سہی فوج بھی بے بس اور لاچار ہو گئی تھی۔ مہینوں اور بعض اوقات برسوں تنخواہ نہ ملتے تھے۔ بادشاہ اپنے افلاس کی وجہ سے سپاہیوں کو تنخواہیں دینے سے معذور تھے۔ احمد شاہ کے زمانے میں مہالت شاہی کے ساز و سامان کی فہرست بنا کر دکانداروں کو دے دی گئی تھی تاکہ انہیں فروخت کر کے سپاہیوں کی تنخواہیں دی جا سکے۔ مفلسی سے تنگ آ کر فوجی اپنے گھوڑے بیچ دیتے تھے۔ پیدل فوج کے پاس وردیاں نہیں رہی، جانوروں کو کھانے کو چارہ نہ ملتا تھا جس کی وجہ سے وہ مرنے لگے تھے۔ ناظرین، یہ ہجویہ قصیدہ تضحیک روزگار کسی ایک گھوڑے کو طنز کرتے ہوئے سودا نے مغل بادشاہ کے زوال کو پیش کیا ہے۔ مغل بادشاہ جس کی شان و شوکت اس طرح تھی کہ ضرب المثل بن جاتی تھی، اور اب سودا کے دور میں یہ حالات ہو چکے تھے کہ مغل بادشاہ کے وارث اب بے کس اور لاچار ہو چکے تھے۔ جو شہزادہ پہلے ناز و نیاز کے ساتھ ان کو پالا گیا تھا، وہ اب ایک ایک روٹی کے محتاج ہو چکے تھے۔ ان کی آبرو کے ساتھ کھیلا جاتا تھا۔ نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، روہیلیوں، مرہٹوں اور جاٹوں اور سکھوں کے ہاتھوں دلی بار بار اجڑ رہی تھی، یعنی مغل سلطنت کا زوال ہو رہا تھا۔ اس کا اثر براہ راست ڈائریکٹلی فورسز پر پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ایران، خراسان، ترکستان اور افغانستان سے آنے والے فوج بھرتی نہیں ہوتے تھے، اور جو موجودہ فوج تھے اسے تنخواہ صحیح وقت پر نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے یہ فوج بغاوت پر آ چکے تھے۔ اور عالم یہ تھا کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ مغل حکمراں اپنے محل کے ساز و سامان کو دکان میں بیچ کر اس سے پیسے اکٹھا کر کے سپاہیوں کو تنخواہیں دیتے تھے۔ سپاہی کے گھوڑے کو بیچ دیے جاتے تھے، اور جو پیدل چلنے والے سپاہی تھے اس کے پاس وردیاں نہیں رہتی تھی۔ یہ حالات آ چکے تھے مغل حکمراں کے پاس، جس کی وجہ سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سودا کے دور میں مغل حکمراں زوال پذیر ہو رہے تھے۔ مذکورہ ذکر کردہ وہ حالات ہی تھے جن کی عکاسی سودا نے اپنے قصیدے در ہجو اسب موسوم بتضحیک روزگار میں کی ہے۔ یہ ہجویہ قصیدہ ایک گھوڑے اور ایک سپاہی کی نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ اس فوجی نظام کی حکومت کی مالی بدحالی نے حکومت کی حالت بدتر کر دی تھی۔ بظاہر سودا نے اس قصیدے میں طنز و مزاح سے کام لیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مغل حکومت کے زوال کی دور نازک تصویر ہے۔ قصیدہ تضحیک روزگار کی ابتدا ان اشعار سے ہوتی ہے۔ تضحیک روزگار، یہ ہجویہ قصیدہ ایک گھوڑے اور ایک سپاہی کی نہیں بلکہ یہ ایک علامتی قصیدہ ہے۔ اس میں مغل حکومت اور اس کے سپاہی، اس کے فوجی پر طنز و مزاح کیا گیا ہے۔
مالی بدحالی نے حکومت کی حالت بدتر سے بدترین کر دی تھی۔ سودا کیونکہ ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جس کی تصویر انہوں نے اپنے اس قصیدے میں کھینچا ہے۔ تضحیک روزگار کی ابتدا ان اشعار سے ہوتی ہے چرخ جب سے ابل کے ایام پر سوار، رکھتا نہیں دستے آیا کا بیک قرار، جن کے طویلے بیچ کوئی دن کی بات ہے، ہرگز عراقی و عربی کا نہ تھا شمار، اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے، موچی سے کفش پا کو گھٹاتے ہیں وہ ادھار۔ تضحیک روزگار سودا کا مشہور ہجویہ قصیدہ ہے جس میں سودا نے بظاہر ایک گھوڑے کی ہجو کی ہے، لیکن اس کا مقصد مغل سلطنت اور بالخصوص اس کے عسکری نظام کی کمزوریوں پر طنز ہے۔ سودا نے یہ قصیدہ اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں لکھا ہے یا کہا ہے۔ اس ہجو کا ذکر نکات الشعراء میں ملتا ہے۔ اس وقت تک انہوں نے وہ تمام مشہور قصیدے اور ہجویات نہیں لکھی تھی جن کی بنا پر سودا کو بعد کے زمانے میں شہرت ملی۔ تضحیک روزگار نامی ہجویہ قصیدہ سودا نے لکھا ہے۔ قصیدہ انہوں نے اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں لکھا تھا۔ اس قصیدے میں ایک گھوڑے کی ہجو نہیں ہے بلکہ یہ مغل سلطنت اور بالخصوص اس کے عسکری نظام کی کمزوری پر طنز کیا گیا ہے۔ گھوڑا اور تلوار مغل عسکری نظام کے دو بنیادی حوالے ہیں، خصوصاً گھوڑا جس کی قوت پر پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے مقامی فوجوں کو شکست دی تھی اور جو اس کے بعد بھی طویل عرصہ تک فوجی خدمات میں مرکزی اہمیت کا حامل رہا۔ مغل سلطنت کے اسی معاشی و تہذیبی زوال کے نتیجہ میں ان کا عسکری نظام کمزور ہو کر منتشر ہونا شروع ہوا۔ ان کے افواج بکھر گئے۔ درباروں سے منسلک افواج کو تنخواہ دینے کے لیے شاہی خزانے میں روپیہ نہیں رہا۔ سپاہیوں نے تنگ آ کر تلواریں کھول ڈالیں اور رزق کی تلاش میں دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ جہاں نواب کے پاس خود رزق کا کوئی معقول ذریعہ نہ بچا ہو، وہاں وہ گھوڑے کو کیا کھلا سکتا ہے؟ نتیجتاً طاقت و شوکت کے ضامن گھوڑے کی حالت سے لاغری کے سبب خستہ ہو گئی۔ سودا نے قوت و جلال کے اسی بھوک سے نڈھال، لاغر اور خستہ حال نشان کو اپنی ہجو کا موضوع بنا لیا ہے۔ اس ہجو کا گھوڑا دراصل آخری دور کا استعارہ ہے جو اس دور کی سیاسی اور معاشی بدحالی کا ترجمان ہے۔ قصیدے کے آغاز میں سودا بتاتے ہیں کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے جن امراء کے پاس عراقی اور عربی نسل کے گھوڑے تھے، اب ان کا یہ حال ہے کہ بیچاروں کے پاس جوتیاں مرمت کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، موچی سے ادھار مرمت کراتے ہیں۔ اس سے مغل امراء کی تباہ حالی معلوم ہوتی ہے کہ عوام ہی نہیں، خاص بھی سیاسی و معاشی انتشار کا شکار ہو چکے تھے۔ اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے، موچی سے کفش پا کو گھٹاتے ہیں وہ ادھار۔
اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ایک مہمان دوست بھی ہیں جو سرکار سے 100 روپیہ پاتے ہیں۔ اس کے پاس ایک گھوڑا ہے مگر اس کی حالت ناگفتہ ہے۔ گھوڑے کے کھانے کے لیے دانہ اور گھاس نہیں ہے اور رکھوالی کے لیے سائس موجود ہے۔ خوراک نہ ملنے سے وہ زمین پر بیٹھنے اور اٹھنے کے قابل نہیں۔ اس کے فاقوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ اگر گھوڑا لے کر بازار سے گزرے تو قصائی پوچھتا ہے کہ ہمیں کب یاد کرو گے؟ فاقوں کی کثرت سے گھوڑا اتنا ناتواں ہو چکا ہے کہ اس میں ہنہنانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اس ناتوانی کے باعث اب ہوا بھی اسے اڑا کے لے جا سکتی ہے۔ اس کے جسم پر زخم ہے جن پر جا بجا مکھیاں بیٹھتی ہے۔ خلق خدا گھوڑے کی اس حالت پر دعا کرتی ہے کہ یہ گھوڑا گم ہو جائے یا مر جائے یا اسے چور لے جائے۔ تصحیح کے روزگار میں آگے سودا نے اپنے اشعار کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس ایک گھوڑا ہے جو کہ کافی کمزور ہو چکا ہے، لیکن اسے کھانا کھلانے کے لیے دانہ یا گھاس نہیں ہے۔ وہ گھوڑا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسے ہنہنانا یعنی بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی ہے، اور وہ جب بھی بازار کی طرف جاتا ہے تو اسے قصائی پوچھتا ہے کہ اس کمزور گھوڑے کو کب میرے پاس لاؤ گے کہ اسے ذبح کرو۔ وہ گھوڑا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہوا بھی اسے اڑا لے جائے، اس طرح کا وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس کے جسم میں زخم ہے اور اس زخم میں مکھیاں بیٹھتی ہے، اور خلق خدا گھوڑے کی اس حالت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا گم ہو جائے یا پھر مر جائے یا پھر اسے کوئی چرا کر لے چلا جائے۔ ان اشعار کو دیکھیے۔ ناطاقتی کا اس سے کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس سے اب میں کہاں تک کروں شمار۔ فاقوں سے ہنہنانے کی طاقت نہیں رہی، گھوڑی کو دیکھتا ہے تو پادے ہیں بار بار۔ قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، امیدوار ہم بھی ہیں کہتے ہیں یوں چمار۔ اس کے بعد سودا بتاتے ہیں کہ ایک روز مجھے کہیں جانے کے لیے گھوڑے کی ضرورت پڑی۔ میں اسی مہربان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے عزت سے فرمایا کہ یہ گھوڑا اب سواری کے قابل نہیں رہا، یہ تو گدھے سے بدتر ہے، زمین پر میخ کی طرح قائم ہے، یعنی ہلنے کی طاقت نہیں رہی ہے، اس کے تمام دانت اڑ گئے ہیں۔ یہ گھوڑا بہت بوڑھا ہے، شیطان جنت سے اسی پر سوار ہو کر نکلا تھا۔ اب اس کی حالت کمزوری کی وجہ سے اسب خانہ شطرنج کی ہو چکی ہے کہ کسی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جس کے پاس گھوڑا تھا اس کے پاس سودا کو ایک حاجت محسوس ہوئی، اسے کہیں جانا تھا، ایک روز کہیں جانا تھا، تو اس نے اس گھوڑے والے کے پاس گیا اور اس سے وہ گھوڑا مول لینا چاہا کہ اس پر سوار ہو کر وہ اس جگہ تک پہنچے، لیکن اس گھوڑے والے نے کہا کہ یہ گھوڑا اب سواری کے قابل نہیں بچا ہے، اور یہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہیں پہ وہ مقیم ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ ہلتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ طاقت نہیں بچی ہے اور اس کے سارے دانت اڑ چکے ہیں اور یہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس پر سوار ہو کر شیطان جنت سے نکلا تھا اور اب
کمزوری اس طرح کی ہو چکی ہے کہ اسے کہیں لے جایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کے اشعار میں سودا نے کہا ہے کہ اب گھوڑا میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ وہ امیر بتاتا ہے کہ وہ امیر یعنی وہ گھوڑے والا بتاتا ہے کہ جس دن مرہٹوں نے دہلی پر حملہ کیا تو مجھے نقیب نے اطلاع دی کہ گھر میں کوریاں بہت کھیل چکے ہو، اب وقت کارزار ہے، باہر میدان میں پہنچو۔ اس بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں امراء جنگی مشقوں کے بجائے گھوڑوں میں بیٹھ کر تفریح کے لیے کوریاں کھیلا کرتے تھے۔ گھوڑے نے امیر کی بہت سبکی کرائی، گھوڑا ایک دم آگے نہ بڑھتا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور آوازیں دینے لگے کہ اسے پہیے لگا لو پھر چل پڑے گا۔ غرض لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ گھوڑے والے کو یہ اطلاع ملی کہ مرہٹوں نے دہلی پر حملہ کر چکا ہے، تو اب یہ کوریاں کھیلنا بند کرو، تم گھر میں بیٹھ کر بہت کوریاں کھیل چکے، اب تمہیں نکلنا چاہیے، اب وقت کارزار ہے یعنی جنگ کا وقت ہے، تمہیں نکلنا چاہیے، اس وجہ سے تم اب گھوڑے کو ساتھ میں لے کر چلو میدان جنگ میں۔ لیکن جب وہ گھوڑے والا گھوڑے کو اٹھاتا ہے، سبکی کرتا ہے، جب گھوڑے والا اس گھوڑے کو اٹھاتا ہے وہ ایک ذرا سا بھی نہیں ہلتا، ایک دم بھی آگے نہیں بڑھتا ہے، تو پڑوس کے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کے پیروں میں پہیاں لگا دو جس سے وہ چل پڑیں گے، اور اس طرح کی باتیں وہاں لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گھوڑا وہ اٹھتا نہیں ہے، میدان جنگ میں جانے کی اسے طاقت نہیں ہے۔ یہ اشعار دیکھیے۔ دلی تک آن پہنچا تھا جس دن کہ مرہٹا، مجھ سے کہا نقیب نے آ کر ہے وقت کار، جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار۔ اس مضحکے کو دیکھ کے ہوئے جمع خاص و عام، اکثر مدبروں میں سے کہتے تھے یوں پکار، پہیے اس لگاؤ کیا ہوئی یہ رواں، یا باد باں باندھ پون کے دو اختیار۔ اس کے بعد سودا میدان جنگ میں اٹھائی جانے والی خفت کا ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھوں ذلت اٹھا کر بھاگنے کی ضرورت پیش آئی۔ اشعار دیکھیے۔ جب کسی طرح گھوڑے والا گھوڑے کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا ہے تو اسے واپس ذلت کے ساتھ اسے اٹھ کر بھاگنا پڑتا ہے، واپس اسے آنا پڑتا ہے۔ دستے دعا اٹھا کے میں پھر وقت جنگ میں کہنے لگا جناب الہی میں یوں پکار، پہلا ہی گولہ چھوٹتے تے اس گھوڑے کے لگے، ایسا لگے یہ تیر کہ ہوئے جگر کے پار، گھوڑا کے بس کے لاغر و پست و ضعیف و خشک، کرتا یوں خفیف مجھے وقت کارزار۔ جب دیکھا میں کہ جنگ اب یاں بندھی ہے مشکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار، دھڑ دھم کا وہاں سے لڑتا ہوا شہر کی طرف، القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا قرار۔ یعنی جنگ کے میدان سے وہ واپس آ کر اپنے آپ کو اب قرار پایا، اپنے آپ کو وہ قرار پایا کہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتا اور نہ ہی اس کا گھوڑا جنگ لڑ سکتا ہے۔ گھوڑے والا اور گھوڑا بھی جنگ کے میدان سے دبے پاؤں واپس آ گیا۔ سودا کی غیر شخصی ہجویوں میں
سب سے کامیاب اور پرلطف قصیدہ تضحیک روزگار ہے، جو اگرچہ ایک بخیل امیر کے فاقہ زدہ گھوڑے کی ہجو ہے، لیکن اس دور کی فوجی نظام کی خرابی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ مبالغہ ظرافت نے اس ہجو کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ تضحیک روزگار اور سودا پر مبنی یہ ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔